मुर्शिदी इमाम जाफर सादिक अपने बहुत प्यारे शागिर्द साद बिन अम्मार से पूछते हैं कि साद, जब तुम गुनाह करते हो तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है? तो साद बिन अम्मार कहते हैं कि जी बिल्कुल, मेरा ईमान होता है कि अल्लाह देख रहा है। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा ये ईमान न हो कि अल्लाह नहीं देख रहा तो तुम काफिर हो गए, और उसके बावजूद अगर तुम गुनाह करते हो और जारी रखते हो तो इसका मतलब है कि तुमने अल्लाह पर अपने दोस्त या अपने किसी साथी या अपने वालिद को तरजीह दी। तुमने उनके बराबर भी अल्लाह को नहीं समझा, क्योंकि दोस्त के सामने तुम गुनाह नहीं करोगे, वालिद के सामने तुम गुनाह नहीं करोगे कि लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारे जो वालिद हैं, वो अल्लाह से बड़े हैं, तुमने अल्लाह को उनके बराबर भी नहीं समझा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है वो पुरानी उम्मतों के हवाले दिया करते थे और मिसालें दिया करते थे अपने साथियों को। एक मिसाल वो देते हैं कि बनी इज़राइल का एक जो शख्स था वो बहुत बड़ा कातिल था। वो बात बात पे किसी बंदे को जो है वो कत्ल कर देता। अब आप जानते हैं कि एक कत्ल, एक इंसान का कत्ल, वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो वो उसका जो है ना वो मशगला था। एक दिन बहरहाल वो इन तमाम कत्लो गारत से वो तंग आ गया और उसने लोगों को कहा कि मुझे एक ऐसा आलिम बताओ जिसके पास मैं जाऊं और मैं राह निजात पा लूं। लोगों ने उसे एक आलिम का बताया। बनी इज़राइल का वो शख्स उस आलिम के पास गया तो उस आलिम ने कहा कि तुमने तो कुफ्र तोड़ दिया, तुमने क़यामत ढा दी, तुमने 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारी बचत की कोई सूरत नहीं है। असल में वो आलिम था ही नहीं, वो बहरूपिया था। तो उस बंदे ने कहा कि 99 कत्ल तो कर चुका हूँ, आज जो है विराट कोहली की तरह सेंचुरी करता हूँ, और उस आलिम को भी कत्ल कर दिया जिसने उसकी हौसला शिकनी की। अब तादाद हो गई 100। वो बस्ती में वापस आया और कहा कि मुझे किसके पास भेज दिया था, मुझे किसी सही आलिम का बताओ। उन्होंने एक और मुत्तकी आलिम का बताया कि उसके पास जाओ। वो शख्स उस आलिम के पास चला गया। वो असल आलिम था। उसने कहा कि बेटा कोई मसला नहीं है, तुम तौबा करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ और अल्लाह माफ़ कर देगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम्हारी माफ़ी की कबूलियत की निशानी ये होगी कि तुम वो बस्ती छोड़ दो। वहाँ पे तुम्हारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, लोग तुम्हें ताने देंगे, लोग तुम्हें तंग करेंगे, वो बस्ती छोड़ दो। और एक बस्ती का बताया कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, परहेज़गार हैं, उस बस्ती में जाकर अपना बसेरा कर लो। वो जवान खुशी खुशी घर आया, यानी अपनी बस्ती में आया, सामान लपेटा, लोगों को खुदा हाफिज़ कहा और वहाँ से रवाना हो गया। रावी हैं मौलाना इसाक फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम हैं, कभी मौका मिले तो ज़रूर कभी कभी उनको सुना करें। वो जवान अभी दरमियान में पहुंचा कि उसका इंतकाल हो गया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को असहाब के सामने बयान कर रहे हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के सामने। अब वहाँ पे आ गए जो है ना वो अज़ाब वाले फरिश्ते, पूरी टीम पहुँच गई कि 100 कत्ल किया है। दूसरी तरफ आ गई सवाब वाली टीम, जन्नत वाली टीम कि जी ये जो है ना वो इसने माफ़ी मांग ली थी। अब उनके दरमियान जो है वो बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। ये लोगों को समझाने के लिए होता है, ये जो मिसालें होती हैं ये समझाने के लिए होती हैं, वरना अल्लाह पाक आपको पता है कि जो चाहें जिस वक्त चाहें। बहरहाल वहाँ पे उनके दरमियान बहस छिड़ गई। अब ऊपर से एक फरिश्ता आता है, उसको अल्लाह पाक भेजते हैं। फरिश्ता आता है, वो कहता है कि आप लोग बहस न करें, आप लोग मेजरमेंट कर लें। अगर तो ये नेकों वाली आबादी की तरफ ज़्यादा हुआ
تو پھر تو آپ اسے چھوڑ دیں، اور اگر یہ اپنی بستی کی طرف زیادہ ہوا، اس کا جو ہے نا فاصلہ کم ہوا، تو آپ بے شک عذاب والے اس کو لے جائیں۔ فرشتے اس چکر میں پڑ گئے اور اوپر سے حکم ہوا زمین کو کہ وہ ادھر سے جدھر وہ جا رہا تھا ادھر سے تھوڑی سکڑ جائے، کم ہو جائے۔ کیسے بہانے مانگتا ہے ہمیں بخشنے کے، ہمیں معاف کرنے کے۔ آپ کو کہتا ہوں نا، رحمت اور احسان کے طلبگار رہیں، عدل کے نہیں۔ عدل میں بہت ڈانگیں لگیں گی، سوٹے لگیں گے، خاص کر میرے جیسے بندے کو۔ اوپر سے حکم آیا، زمین سکڑ گئی۔ جب انہوں نے فاصلہ ماپا تو نیکی کی طرف جو بستی تھی اس طرف فاصلہ ایک بالشت جو ہے نا وہ کم نکلا، یعنی ادھر وہ زیادہ ہو گیا ایک بالشت، اور ادھر جو ہے نا وہ دور ہو گیا گناہوں والی بستی سے۔ تو ثواب والے فرشتوں کو کہا عذاب والوں نے کہ اب آپ اپنا بندہ لے جا سکتے ہیں، اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ ثواب والی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیاوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ 28 نومبر ہے، میں چیک بھی کر لوں 2025، اور دن بڑا خوبصورت ہے۔ اسے جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی جمعۃ المبارک۔ میری طرف سے میری تمام یوٹیوب فیملی کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ وہ جمعہ ادا کریں گے اور اپنی عرضیاں ڈالیں گے، عرضیاں ڈالا کریں، درخواستیں ڈالا کریں، ڈھیر لگا دیا کریں، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، لاڈ کیا کریں، ضد کیا کریں۔ ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، اور اللہ معاف کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کسی انسان کو، کسی جاندار کو قتل کیا ہو۔ تو عرضیاں ڈالا کریں، لمبی لمبی دعائیں کیا کریں، لاڈ کیا کریں، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، تمہارے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔ اور اگر یاد آ جائے، میرا حق نہیں ہے، اگر یاد آ جائے تو میرے لیے اور میرے چینل کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ نام میرا محمود نیاوی ہے، اگر آپ کو یاد ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، تمام یوٹیوب فیملی کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ کل ہمارے 1.5 لاکھ یعنی جو سبسکرائبرز ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ 1.5 لاکھ میں نے کہا تھا اس مہینے میں ہم نے پورے کرنے ہیں۔ آپ کو اللہ خوش رکھے اور آپ کے بھڑولے جو ہے نا وہ غلے سے بھرے رہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے سنتے ہیں۔ اب ایک اور آپ نے سبب بننا ہے، اور وہ سبب بننا ہے ویوز کا، کہ ایک جو ویڈیو ہے اس پہ آپ نے کم از کم 10,000 ویوز جو ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن ملے گی، مجھے پوری امید ہے۔ سبسکرائبر ہیں تو جو ہے نا وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، پیغام اس بنی اسرائیل کے نوجوان کا پھیلا دیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو۔ مولوی بہت زیادہ ڈراتے ہیں، اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں وہ ویڈیو کو پورا جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں، جو لوگ سمجھتے ہیں میں مولوی بن جاتا ہوں، ایک مستقل ویور ہیں، ان کا بہت شکریہ، وہ مجھ پر تبلیغ کا جو ہے نا وہ تانا کستے ہیں، تو وہ بے شک نہ سنا کریں۔ بہرحال جو ہے وہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے کمبل سے ہاتھ نکالیں، رضائی سے ہاتھ نکالیں، چائے ٹیبل پہ رکھیں، اور اگر بہت پیارا سا بچہ، بہت پیارا سا پوتا نواسا جھولی میں بیٹھا ہے، اس کے گال پہ کس کریں، اور گال پہ کس کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہم سے کچھ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم خبر ڈسکس کریں گے وہ ہیں قاسم خان۔ یہ عمران خان کے بیٹے ہیں، جمائمہ خان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے والد صاحب کی یعنی عمران خان کی زندگی کا کوئی ثبوت چاہیے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جو میری پھپھیاں ہیں، آنٹیز ہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور ہم مکمل جو ہے وہ اندھیرے میں ہیں کہ عمران خان کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے۔ آگے چل کے قاسم خان ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، خدا نخواستہ عمران خان کی صحت ہو گئی، عمران خان کی زندگی ہو گئی، تو اس کی جو ذمہ دار ہوگی
وہ حکومت ہوگی اور اس حکومت کے ہینڈلرز ہوں گے، کیونکہ اصل تو ہینڈلرز ہیں، کہاں کی حکومت، کون سی حکومت، کس نے ان کو حکومت دی، کس نے مینڈیٹ دیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ علیمہ خان نے ملتا جلتا بیان دیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، جب تک جنرل عاصم منیر کے ارد گرد چار دیواری لنڈر والی کھڑی نہیں ہو جاتی، بلٹ پروف سارا کچھ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ علیمہ خان آگے چل کے لکھتی ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، خان صاحب کی خیریت کے بارے میں، تو جب ہم خود نہیں جانتے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ اس کے بعد رات کو اچانک ڈی آئی خان سے علی امین گنڈپور ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ علی امین گنڈپور بڑی گریس کے ساتھ مستعفی ہوئے۔ علی امین گنڈپور بڑی گریس کے ساتھ گھر گئے، لیکن کل پھر وہ کسی اور پچ پر کھیلتے نظر آئے۔ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ عمران خان بالکل خیریت سے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ بالکل زندہ سلامت ہیں۔ اب علی امین گنڈپور سے کس نے پیغام جاری کروایا، کیوں پیغام جاری کروایا، علی امین گنڈپور نے کیوں پیغام جاری کیا؟ عمران خان کے بیٹے قاسم خان وہ کنسرن شو کر رہے ہیں، ان کی بہنیں کنسرن شو کر رہی ہیں، تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، تو گنڈپور نے کیوں ویڈیو جو ہے وہ لانچ کر دی؟ بہرحال یہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی جو ہے نا دل توڑنے والی ہے، وہ اس طرح کہ بہت سارے لوگوں کو جہازوں سے اتارا جا رہا ہے، وہ ٹکٹ خریدتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹکٹ کتنا مہنگا ہے؟ خیر ساری زندگی میں نے تو نہیں خریدا، سیدھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ٹکٹ بہت مہنگا ہے۔ جب وہ واپس کرتے ہیں اس میں سے بہت ساری کٹوتی ہوتی ہے۔ اچھا اس کو آپ ٹکٹ کو چھوڑیں، جو لوگ پہلے پاپڑ بیلتے ہیں، میرے جیسے ایجنٹوں کے ہاتھ لگے، ان کو پیسے دیے، یہاں رشوت وہاں رشوت، میڈیکل پہ رشوت فلاں، آپ کو پتہ ہے سارا وہ سارا خرچہ، یعنی بہت زیادہ پیسے، کسی کی ماں زیور بیچتی ہے، کسی کی بہن جھمکے بیچتی ہے، اور کوئی گھر کا سامان بیچتا ہے کہ جی روزی کی تلاش میں، ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، ان کو جہازوں سے اتارا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بہت پرومیننٹ ہمارے جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی ہیں، سوراب برکت، بہت انرجیٹک صحافی ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو نہ صرف جو ہے نا وہ روکا گیا بلکہ گرفتار کر لیا گیا، ایف آئی اے نے سوراب برکت کو گرفتار کر لیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے نا ڈائن ریاست وہ کون سے روپ اختیار کر چکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ روتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے اتنے پیسے ڈوب گئے، ہمارے اتنے پیسے لگے، ہم نے اتنے پیسے دیے، اب یہ باہر جانے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ رانا ثناءاللہ رات کو ٹی وی پر جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں ندیم ملک کے پروگرام میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، عمران خان جو ہے ان کو تمام سہولتیں مل رہی ہیں۔ اگر تم لوگوں پہ اعتبار ہوتا، جھوٹے لوگوں پہ، بے شرم لوگوں پہ، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ سارا مسئلہ ہی تم لوگ ہو، سارا انتقام ہی تم لوگ لے رہے ہو، اور تمہاری باتوں پہ یعنی کون اعتبار کرے گا اور کون اعتبار کرتا ہے؟ تمہاری شکل ہے کہ اس شکل پہ اعتبار کیا جائے۔ بہرحال جو ہے وہ اس نے آ کر ندیم ملک کے پروگرام میں کہا۔ اس کے بعد مفتی کفایت اللہ، یعنی یہ ہیں تو جے یو آئی کے، لیکن کبھی کبھی بالکل کفن پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بہت زیادہ کم ظرف ہیں، عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ بالکل جو ہے نا ان کو عزت کا اور غیرت کا پاس نہیں ہے، ورنہ وہ عمران خان کی ملاقات کراتے، اس میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد ٹی وی پہ آتی ہیں شیلا رضا، بہت پرانی سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، 3 دفعہ سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے کسی سینئر بندے کی، یعنی وہ جو ہے نا یا ان کی بہنوں کی کرائی جائے یا پارٹی کے کچھ وکلا کی کرائی جائے، تاکہ جو اضطراب ہے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے سپورٹرز میں، پیار کرنے والوں میں، وہ اضطراب جو ہے وہ ختم ہو۔ اب ہم بات کریں گے اپنے وی لاگ کی۔ عین جنگ کے دوران، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بھی کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں، آپ مختلف لوگوں سے یہ بات سن چکے ہیں کہ خالد ابن ولید کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ راشد تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا،
اور ان کو ڈسمس کر کے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں اور دوسرے جراح تھے، سرجن تھے، ڈاکٹر تھے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے چیف بنا دیا اور خالد بن ولید کو ڈپٹی چیف مقرر کر دیا۔ خالد بن ولید نے بالکل چوں چراں تک نہیں کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کو ڈسمس کیا گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں پٹکا ڈالا گیا، کوئی کتابیں کہتی ہیں گردن میں پٹکا ڈالا گیا، کپڑا ڈالا گیا، یہ اس وقت طریقہ کار تھا، لیکن خالد بن ولید نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی خلیفہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر کا موقف کیا تھا؟ حضرت عمر کا موقف تھا کہ اگر سپہ سالار ریاست سے مضبوط ہو جائے، حکومت سے مضبوط ہو جائے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کے بارے میں جب دشمن سنتے ہیں کہ جی سربراہی خالد بن ولید کے پاس ہے تو آدھی جنگ وہ پہلے ہار جاتے ہیں۔ خالد بن ولید ریاست پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید جو ہے حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، لیکن یہ حضرت عمر کا موقف تھا کہ خالد بن ولید فتح کی علامت بن چکے ہیں۔ خالد بن ولید جو ہے نا وہ دشمنوں کے لیے ہیبت بن چکے ہیں اور یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تاثر جا رہا ہے کہ دین نہیں جیت رہا، اسلام کی دعوت نہیں جیت رہی، ہماری جو خوبیاں ہیں، ہماری جو خصوصیات ہیں وہ نہیں جیت رہی۔ یعنی کون سی خصوصیات؟ اب حضرت عمر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر جو ہے نا وہ کر رہے تھے اور پیاس سے اور بھوک سے ہمارا برا حال تھا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کہ ہمیں ایک نوجوان نظر آتا ہے، لڑکا، اور اس کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ یار اس طرح کرو، ایک بکری جو ہے نا یا ایک بھیڑ ہمیں دے دو، ہم ذبح کرتے ہیں اور ہم اسے جو ہے نا وہ پکاتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان کہتا ہے میں غلام ہوں، یہ ریوڑ میرا نہیں ہے اور یہ جو ہے نا وہ ریوڑ میرے مالک کا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کہہ دینا مالک کو کہ بکری یا ایک بھیڑ کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اب غلام کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں یہ اپنے مالک کو کہوں تو وہ 100% مجھ پہ اعتبار کر لے گا، میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ اندھا اعتماد کرتا ہے، وہ 100% میری بات مان لے گا، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کیوں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پکار دیں کہ وہ بھیڑیا حاضر ہو جس نے اس کے ریوڑ کی بکری کھائی تھی یا بھیڑ کھائی تھی، تو وہ بھیڑیا کہاں سے آئے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ پھر بھیڑیا تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ بھیڑیا کھا ہی نہیں رہا بکری اور جو ہے نا وہ بھیڑ۔ تو بہت زیادہ اوپر منہ کر کے جو ہے نا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود السلام کی بارش کر دی کہ ان صحرا نوردوں کو، ان بدوؤں کو، ان عرابیوں کو کہاں پہ پہنچا گیا ہے میرے مولا، اور میرے مولا تیری دعوت کیا کر گئی ہے، تیری دعوت نے کیا جو ہے نا وہ روشنی پھیلائی ہے کہ یہ صحرا میں دوپہر کے وقت جو ہے وہ اکیلا پھر رہا ہے اور ہمیں جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھیڑیا بلا لیا۔ تو پھر بہرحال پھر کھانا لگایا گیا اور خلیفہ نے دعوت دی اس غلام کو کہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ جو دعوت ہے نا، یہ دعوت جیتے، خالد بن ولید نہ جیتے، یہ دعوت جیتے۔ اب ہم جہاں پہ آئیں، یہ عاصم منیر ریاست پہ بھاری نہیں پڑ چکے؟ کہاں پہ ہے سول سپریمیسی؟ کون سا عہدہ جو ہے نا وہ با اعتماد ہے؟ کس پہ آپ اعتبار کریں گے؟ کون سا وزیر اعظم، کون سا وزیر خزانہ، کون سا وزیر خارجہ؟ عاصم منیر، ہر طرف عاصم منیر۔ عمران خان نے جولائی میں کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، کچھ 19-20 ہوتی ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ عاصم منیر ہوگا۔ وہ ریاست پہ بھاری پڑ چکا ہے، بلکہ اب انہوں نے ریاست کہنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عمر کا یاد کریں، وہ کہتے ہیں ہم ریاست ہیں، یعنی انہوں نے صاحب کو مائنس کر دیا، ہم ریاست ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں ہم ریاست ہیں، وہ اتنا حاوی ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس سے اگلی خبر پہ چلیں تو ابھی اسی طرح باغیوں کی حکومت، کوئی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا، مکمل باغی۔ جرنیل اپنے حلف سے باغی،
سیاستدان اپنے حلف سے باغی، پارلیمنٹ اپنے حلف سے باغی، جج اپنی حلف سے باغی، وہ کوئی بھی حلف پہ نہیں چل رہا۔ پاکستان پہ اس وقت خارجیوں کی اور باغیوں کی حکومت ہے جو اپنے حلف پہ نہیں چل رہے۔ وزیر اعظم کا یہ حلف ہے کہ وہ جوتے صاف کرے جو ہے نا ایک جنرل کے، ایک سرکاری ملازم کے۔ وزیر دفاع کا یہ حلف ہے جو جعلی طور پہ جیت کے آئے، اور جو باس ہو فوج کا وہ سب سے بڑا پالشیا ہو، جو سب سے بڑی جو ہے نا وہ مکھیہ منتری ہے سب سے بڑے صوبے کی، صدرنی بڈھی، اس کا یہ حلف ہے کہ وہ اس طرح سازشیں کرے اور اس طرح جھوٹ بولے۔ تو پاکستان پہ مکمل طور پہ، حالانکہ یہ خارجی کسی اور کو کہتے ہیں، خارجیوں کی کبھی، اصل خارجی کون تھے؟ اصل خارجی وہ تھے جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی نہیں بلکہ مذائقہ خیز بات بتاؤں، کہ ان خارجیوں نے مولا علی علیہ السلام کو اسلام سے خارج کر دیا تھا، باب العلم کو، کہ علی اسلام سے خارج ہے، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ یہ ہمیں پاکستانیوں سے خارج کر چکے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنہ ہیں۔ ایک ہی لفظ DGISPR فتنہ، نواز شریف فتنہ، اس کے علاوہ صدرنی بڈھی فتنہ۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ عمران کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی لفظ، خود باغی ہیں، باغیوں کی حکومت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی نیچے سے آیا، مڈل کلاسیا، غریب، ٹوٹی ہوئی چپلیں، کوئی خاندان نہیں، خاندان مین کے سیاسی خاندان نہیں، کوئی اشرافیہ نہیں، اس نے رات کو تالا توڑ کے دکھایا۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ پارٹی درمیان سے مائنس ہو گئی ہے، اب عمران اور جو ہے نا وہ لوگ ڈائریکٹ ہیں۔ آفریدی جو ہے نا وہ لوگوں میں سے ہے۔ جب میرے سمیت PTI کی تمام قیادت وہ بہترین کمبلوں میں، بہترین رضائیوں میں، سرانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیپچینو کافی رکھی ہوئی تھی، سرانوں کے ساتھ ہیٹر بڑھ بڑھ کر رہے تھے، وہ شخص پوری رات اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا، پوری رات، اور تالے کھلے، تالا ٹوٹا، بار بار آ کر انہوں نے جو ہے وہ منتیں کی، بار بار آ کر سہیل آفریدی کی منتیں کی۔ یہ ہوتی ہے لوگوں کی طاقت، یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت۔ پوری رات وہ نوجوان وہاں پہ بیٹھا رہا اور جنرل آصف منیر کے گھر میں گھس گیا۔ پنڈی بوائز، اپنے آپ کو جو پنڈی بوائز کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پنڈی کس کا شہر ہے؟ GHQ کا شہر ہے۔ ویسے تو پورے پاکستان پہ قبضہ ہے، لیکن پنڈی تو آپ کو پتہ ہے، پنڈی جب آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ GHQ آتا ہے۔ وہ گھر میں گھس گیا، پنڈی میں بیٹھا رہا، پوری رات بیٹھا رہا، ٹھٹھرتی سردی میں بیٹھا رہا، خون جمانے والی سردی میں بیٹھا رہا، اور اس وقت 3 نوجوان وہ سسٹم پہ بھاری پڑ چکے ہیں۔ 3 جوان، بڑے خوبصورت، بڑے انرجیٹک۔ پہلے نمبر پہ سہیل آفریدی، دوسرے نمبر پہ شاہد خٹک، کرک سیم این اے ہیں، تیسرے نمبر پہ شفیع جان جو وزیر اطلاعات ہیں، بلکہ 4 چوتھا ہے مینا خان آفریدی جو منسٹر ہے، میرا خیال ہے بلدیات کا منسٹر ہے، جو ہے نا KPK کا۔ یہ جوان، یہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر پہ بھاری ہیں، سلیمان اکرم راجہ پہ بھاری ہیں، بڑے بڑے ترم خانوں سے بھاری ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آدھی رات کو 70-72 سالہ محمود خان اچکزئی وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، آدھی رات کو 72 سالہ علامہ راجہ ناصر عباس کربلائی وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہیں نکلتے اپنے بستروں سے، یہ نہیں نکلتے اپنے کمبلوں سے، یہ نہیں چھوڑ سکتے اپنے ہیٹر، یہ نہیں چھوڑ سکتے اپنی کافیاں، کیونکہ پہلے تو ان کا یہ جیتے ہیں نا۔ عام لوگوں کا، میرے جیسے یا آپ جیسے لوگوں کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ ان سے تو 1000 گنا زیادہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ لڑکے تھے جو صحافی تھے، وہ وہاں پہ سمیع ابراہیم وہاں پہ موجود تھے، جو ہے نا وہ صدیق جان وہاں پہ موجود تھے، اس کے علاوہ کئی جو ہے نا وہ صحافی وہاں پہ موجود تھے ٹھٹھرتی رات میں، اور وہ جوان گھر میں گھس گیا۔ یہ طاقت ہے، بار بار آپ کو کہتا ہوں، بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ طاقت ہے لوگوں کی۔ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے۔ فوجی کہاں سے آ گئے؟ سرکاری ملازم کہاں سے آ گئے کہ ہم ریاست ہے؟ کہاں سے ریاست ہے یہ کہ ہم ریاست ہے؟ کوئی ریاست نہیں ہے۔ وہ 4 کروڑ 5 کروڑ کا نمائندہ ہے اور اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے۔ 4 صوبوں میں اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے جو فارم 45 کا ہے،
جس کو ووٹ ملا ہے، جس کے ساتھ لوگ ہیں، جو صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایک یونٹ کی نمائندگی کرتا ہے، بہرحال اس نے کمال کیا ہے۔ تالا ٹوٹا ہے رات کو، اندر سے منتیں ہوئی ہیں، قسمیں اٹھائی گئی ہیں، قرآن اٹھائے گئے ہیں، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے آئیں، لکھا ہوا آرڈر لے آئیں، ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے۔ پھر صبح سویرے پھر بھی سہیل آفریدی نے جان نہیں چھوڑی، صبح سویرے سہیل آفریدی جو ہے وہ دھرنا ختم کر کے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے کہ میں ان کی غیرت جگانے کی کوشش کرتا ہوں، میں سرفراز ڈوگر کو رضائی سے نکالتا ہوں، میں امین منہاس کو رضائی سے نکالتا ہوں، میں اعظم خان کو رضائی سے نکالتا ہوں، جن کو رشوت کے طور پہ، یعنی پاکستان میں رشوت کے طور پہ آپ کو جج بنا دیا جاتا ہے، جج۔ چلیں کوئی اور چیز دے دی جائے، سی ڈی اے کا جو ہے نا کچھ بنا دیا جائے یا کوئی اور، جج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے رشوت کے طور پہ جج بنے ہیں اور ہدایات کے طور پہ جج بنے ہیں کہ ہمارے بوٹ پالش کرو گے، ہماری وردیوں کو کلف لگواؤ گے، ہمارے بلے چمکاؤ گے، ہمارے سٹار چمکاؤ گے، ہمارا بیلٹ چمکاؤ گے، ہمارے جانگیے دھویا کرو گے۔ پھر جو ہے وہ آپ جج ہیں اور وہ جج لگ گئے۔ اب سہیل آفریدی کا سفر اسلام آباد ہائی کورٹ، جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت ان کا سفر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جاری تھا کہ جی وہاں سے ریٹن آرڈرز لیے جائیں، جو مجھے پوری امید ہے کہ جو ہے وہ نہیں ملیں گے، لیکن غیرت کھائے پی ٹی آئی کی قیادت، بیرسٹر گور، ٹکٹ ہولڈرز، وکلاء، یعنی ایک ایک جب الیکشن ہو رہے تھے نا، ایک ایک سیٹ پہ 12 امیدوار وہ الیکشن لڑ رہے تھے، 12 امیدواروں نے، ان کو پتہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے نا ٹکٹ پہ لڑے گا، جس پہ عمران خان ہاتھ رکھے گا وہ جیت جائے گا، اور لوگ جیتے، کھمبے جیتے، پودے جیتے، درخت جیتے، یعنی مولی جیتی، گاجر جیتی، یہ سارا آپ کے سامنے ہوا۔ تو بہرحال اس جوان نے علامتی طور پہ جو ہے وہ عاصم منیر کے گھر میں گھس کے دکھا دیا، وہاں پہ بیٹھ کے دکھا دیا، اور بشارت راجہ رپورٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں اتنی تھڑ تھلی تھی، کئی لوگوں نے پینٹیں اوپر سے پہن لی اور شرٹیں نیچے سے پہن لی۔ آپ کو پتہ ہے پھر جتنے بزدل ہیں، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ 2 نمبر ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ پھر نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے لیے پاکستان رکا ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے لیے 25 کروڑ کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیا گیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے لیے بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، غربت بلند ترین سطح پہ، سرمایہ کاری جو باہر سے نہیں آ رہی بلند ترین سطح پہ، کسان کی تباہی بلند ترین سطح پہ۔ کل جو ہے وہ اپٹما کے چیئرمین کہتے ہیں 100 ٹیکسٹائل مل، 100 وہ بند ہو گئی ہے، 100 ٹیکسٹائل مل۔ کاٹن باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، کپاس، جس پہ بہت زیادہ لاگت آ رہی ہے۔ صرف ایک نوٹیفیکیشن اس نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے، لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی ہے، لوگوں کو ڈپریشن میں جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کا اپنا کیا دھرا ہے۔ لوگ جب تک سہیل آفریدی کی طرح انٹرنیشنل میڈیا پہنچ گیا، حالانکہ 70-80 بندے تھے ٹوٹل، لیکن یہ طاقت ہے لوگوں کی، یہ عوام کی طاقت ہے۔ گھر میں گھسا آفریدی، گھر میں گھسا آفریدی نے، گھر میں گھس کے للکارا کہ ہم لوگ ہیں، ہم خلق خدا ہیں، اب راج کرے گی خلق خدا، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ خلق خدا راج کرے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔